अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास वालाना। आज से तकरीबन 5 साल पहले 2017 के अंदर नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन, आपको पता है कि वो नाअहल हुए, ताहियात नाअहल हुए। नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हुआ वो सब तारीख का हिस्सा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस फैसले को रिवर्स किया है, यानी उसी फैसले को जिसके तहत नवाज शरीफ को ताहियात नाअहल किया गया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने 62(1)(f) उसके तहत कहा कि आइन में कहीं ऐसा दर्ज नहीं है कि ताहियात नाअहली होगी, नाअहली कितने मुद्दत की होगी, इस तरह का कोई कानून नहीं। बहरहाल 5 साल की सुप्रीम कोर्ट ने नाअहली बरकरार रखी है और इस फैसले के ऊपर नवाज शरीफ साहब मुबारकबादें हासिल कर रहे हैं। अब इलेक्शन के लिए वो तैयार हैं, ये भी उनसे पूछा जाएगा। और जो लोग ये तमाम तर कॉन्स्पिरेसीज कर रहे थे या हो रही थी कि 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होंगे, क्या वो आज के फैसले के बाद जब नवाज शरीफ इज़ रेडी टू कंटेस्ट इलेक्शन तो वो भी ख़त्म हो गई हैं? ये बड़ा सवाल है। और क्या आइंदा आने वाली कोई सुप्रीम कोर्ट, यानी अगर उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने शायद ये फैसला दिया, आज 7 रुकनी ने बैठकर उस फैसले को अंडू कर दिया है। 6-1 का ये फैसला आया है। क्या आइंदा अगर कोई 10 का, 12 का, 15 का, 17 का, 9 का कोई बेंच बैठे और इस फैसले को भी क्या आइंदा किसी वक्त में अंडू कर सकता है, यानी फिर से दोबारा से कोई सख्त बार जो कि 2017 के अंदर जो लगी थी वो दोबारा लगाई जा सकती है? और सादिक और अमीन इस मुल्क में, उसकी डेफिनेशन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या रह जाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ जुल्फ़कार बदर साहब, खलील ताहिर सिंधु साहब, हाफिज एहसान अहमद साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया। खलील ताहिर सिंधु साहब, आपको बहुत मुबारकबाद। लास्ट टाइम भी आपसे मैंने कहा था मिठाई भेज दें, इस दफ़ा तो आपकी बनती है मिठाई। अब इलेक्शन 2024 8 फरवरी को हर सूरत में होंगे जनाब, फिर ये कानूनी बात भी करते हैं आपसे। वेलाना साहब बहुत शुक्रिया। आज की जो मुबारकबाद है ये सिर्फ ना मुझे ना मुस्लिम लीग नून को। मेरी बात सुने, आपको चलो आप अगर नहीं, पूरे आइन की फतह है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि अगर एक 5 रुकनी बेंच ने फैसला किया, जबकि वो कर भी नहीं सकता था क्योंकि ऑलरेडी ये केस में ये तय हो गया था कि जो 7 रुकनी बेंच ने कहा था कि लार्जर बेंच बनेगा तो वो फैसला करेगा इस ताहियात दहली के बारे में। दूसरा बासित रेफर के बारे में पढ़ा, इसको इकट्ठा जब जक्सा पोजीशन रखेंगे, इन दोनों को इकट्ठा मिला के आप पढ़ेंगे और उसमें किसी किस्म का कोई ताई नहीं। ये बिल्कुल एक इनह्यूमन और व्हाट कैन से अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स, अगेंस्ट द वोटर्स, ये जो था उस वक्त जो फैसला हुआ था और उस वक्त ये फैसला हुआ था। आज मैं समझता हूँ ये इंसाफ हुआ है और मियां नवाज शरीफ ने कहा था कि मैं अपनी तमाम जो मुकदमात है ये अल्लाह ताला पे छोड़ता हूँ। इससे पहले भी मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी वलाना साहब कि जब हाईकोर्ट में भी था तो फोटो कॉपीज जो कि एडमिसिबल एविडेंस नहीं होती तो उन्हें शहादत में उन पर सजा दी गई हुई थी। मैं उस वक्त मौजूद था वहां पे हाईकोर्ट में जो रिसेंट फैसले हुए हैं, तो फोटो कॉपी पे सजा उस वक्त भी दे दी गई थी मियां नवाज शरीफ साहब को। तो ये इस मुल्क के एक जमहूरी अमल को चलाने के लिए मैं समझता हूँ कि आज ये एक बहुत बड़ा इंसाफ हुआ है और बिल्कुल हम खुश हैं। और मियां नवाज शरीफ साहब भी, उन्होंने भी अल्लाह ताला का सबसे बड़े शुक्र अदा किया पूरी दुनिया और बल्कि बाकी पार्टियों के। मैं बड़ा खुश हूँ अली जफर साहब पर, हमारे बड़े सीनियर लॉयर्स हैं, पीटीआई के लॉयर हैं, लेकिन हमारे तो मतलब उस्तादों के उस्ताद है जस्ट लाइक, लेकिन उन्होंने भी आज कहा कि ये बहुत एक अच्छा फैसला है। इसी तरह पीपल्स पार्टी के लोगों ने कहा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक क्लब का ढीका था। और इसी तरह जिस तरह उमर ताब बंदियाल साहब ने ये फैसला तहरीर किया था 5 जजेस जब बेंच था, लेकिन उसी उन्होंने बाद में अपना उमर ताब बंदियाल साहब ने बाद में ये जब फैसल वाबना का केस आया तो उसमें कहा कि ये ड्रैकोनियन लॉ है, ये ब्लैक लॉ है। अभी एक रिसेंट बुक आई है मार्केट में चकवाल से बंदियाल तक, तो वो लाजमी पढ़िएगा, उसमें आपको बहुत सारी चीजों का पता चलेगा। चलें हम पढ़ेंगे। बदर साहब, आप इस फैसले को किस तरह देखते हैं जनाब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया विलाना साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, जो भी फैसला करे हम तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हमेशा से तस्लीम करते हैं और हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, सुप्रीम कोर्ट के आगे सर तस्लीम खम है। मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला करके एक चीज की क्लैरिटी दे दी कि किसी का फंडामेंटल राइट जो है, अगर कोई गलत काम करे या किसी को नाअहल किया जाए तो उसका एक टाइम पीरियड तय कर दिया है कि इतनी देर के लिए होना चाहिए। अब ये पार्लियामेंट के ऊपर है कि इसको 5 साल से बढ़ा के 7 साल करना है, 10 साल करना है या क्या करना है। तो एक जो प्रॉब्लम आ रही थी जिसके अंदर क्लैरिटी नहीं थी, वो क्लैरिटी सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है और मैं समझता हूँ एक ऐसा फैसला है। हाँ, इसके बरक्स अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो इस मुल्क के अंदर कोई चीज आप रूल आउट नहीं कर सकते
کہ ایک شخص کو اگر کوئی 5 رکنی بینچ نااہل قرار دیتا ہے لائف ٹائم، تو 7 رکنی بینچ اس کو 5 سال کے لیے اس کی تاحیات نااہلی کو ختم کر کے اس کی مقررہ مدت 5 سال کر دے گا، اور کل کو 7 رکنی کی جگہ جب 9 رکنی آئے گا یا 11 رکنی آئے گا تو وہ اس کو ختم کر کے دوبارہ سے کوئی اس کا نیا طریقہ کار طے کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ اب سیاستدانوں پہ اور پارلیمنٹیرینز پہ ہے کہ اس تمام چیزوں کو، معاملات کو سپریم کورٹ کو طے کرنے کی بجائے پارلیمنٹ جو نئی بننے جا رہی ہے 8 فروری کے بعد، ان کو آپس میں بیٹھ کے طے کرنا چاہیے کہ اس ملک کے اندر سیاستدانوں کو، جو لوگ کسی نہ کسی چیز کے اوپر کنوکٹ ہوتے ہیں، ان کی نااہلی کی میعاد کیا ہونی چاہیے۔ تو سر یہ صادق اور امین کی ڈیفینیشن اب کیا لگتا ہے کہ آپ کو کیا ہوگی؟ اگر ایک بندہ اس آرٹیکل کے تحت ایک دفعہ کوئی غلطی کرتا ہے تو وہ صادق اور امین نہیں رہا اس وقت، وہ صرف 5 سال کے بعد اپنی سزا پوری کر کے آ جائے گا، لیکن حکمران کے لیے تو اسلام کے اندر بھی اور ویسے بھی زیادہ سخت بارز نہیں ہوتے کہ وہ ایک دفعہ جھوٹا ہو گیا تو اس کو دوبارہ موقع نہیں ملنا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کی یہ رائے ہے۔ دیکھیں، رائے سب کی ہوتی ہے اور ہمیں ایک دوسرے کی رائے کو جو ہے رسپیکٹ بھی کرنا چاہیے، دوسرے پرسپیکٹیوز جو ہوتے ہیں اس کو سننا بھی چاہیے، پر یہ ضروری ہے کیونکہ پاکستان کے اندر آج تک تو ایسا ہوتا ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی ہے یہ، اور اس پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سیاست سے ان کو باہر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور پھر کچھ ایسے لوگ ہیں جو پارٹیوں کے ساتھ مخلص ہوتے تھے، وہ اپنی وفاداریاں تبدیل نہیں کرتے تھے، ان کو سیاست سے باہر کرنے کی کوشش ہوتی گئی کہ کہیں نہ کہیں ان کے خلاف کیس بنا دیا اور ان کو باہر نکالنے کی کوشش کی گئی۔ اس ٹائم پہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پارلیمنٹ نے طے کرنا ہے، سیاستدانوں نے خود طے کرنا ہے کہ ہمیں اگر کوئی شخص اس طرح کا کام یا اقدام کرتا ہے تو صادق اور امین کی ڈیفینیشن فار دا لانگ ٹرم کیا ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پہ اگر کوئی چوری کرتا ہے تو قتل بھی کرتا ہے اور اس کی ایک ٹائم پیریڈ مقرر ہے، اور اس ٹائم پیریڈ کے بعد اس کی سزا ختم ہو جاتی ہے، اس کو بھی معافی مل جاتی ہے، سزا کاٹ کے وہ باہر آ جاتا ہے، لیکن ایز لانگ ایز وہ دوسری دفعہ اس چیز کو ریپیٹ نہیں کرتا تو اس کو نہیں پکڑا جاتا۔ بٹ ہمیں یہ چیز طے کرنی ہے کہ اگر کوئی شخص پاکستان کے گورنمنٹ ایکسچیکر یا مس یوز آف پاور یا اپنی اتھارٹی کو مس یوز کرتا ہے تو پاکستان کے اندر اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ 5 سال کی نااہلی تو ہو گئی، لیکن آپ اس کے بعد اس کے یا اس کے ساتھ والے لوگوں کو، جو لوگ انوالو ہیں، ان سب کو بھی سزا ہونی چاہیے کہ ایک کو ہی ہونی چاہیے؟ تو اس پہ بہت زیادہ جو ہے برین سٹارمنگ کی ضرورت ہے، بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا کل کو، اور تمام پولیٹیکل پارٹی، سٹیک ہولڈرز، پولیٹیکل فورسز کو یہ سیکھنے، سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی بھی سیاسی لیڈر کوئی غلطی کرے یا گورنمنٹ کو یا گورنمنٹ ایکسچیکر کو، اسٹیٹ کو نقصان پہنچائے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جو سزا ہے یہ سب کے لیے یکساں ہونی چاہیے۔ یہ ملک اس ٹائم ترقی کر سکتا ہے جب امیر، غریب، طاقتور، کمزور سب کے لیے قانون ایک برابر ہو۔ یہ نہیں ہے کہ میاں صاحب کے لیے ایک قانون ہو اور آصف علی زرداری صاحب کے لیے دوسرا قانون ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، قانون پھر سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ خلیل بھائی، ایک تو کیا آپ لوگ سارے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر یہ اس کے اوپر بال لگا دیں گے کہ آئندہ کوئی بینچ بیٹھ کر اس فیصلے کو انڈو نہ کرے اور کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ نہ کرے؟ آپ کے بقول ایک سوال، اور دوسرا، اگر سیاستدان غلطی کرے تو تاحیات نہیں 5 سال کے لیے اس کی مدت، تو کیا 5 سال بھی اس کے اوپر بھی آپ لوگ امینڈمنٹ کریں گے؟ 5 سال ہے، 4 سال ہے، 3 سال ہے یا زیادہ ہے؟ ایک دوسرا سوال۔ اور تیسرا، جس نے یہ فیصلہ دیا، آج اگر وہ فیصلہ غلط ہے تو غلط فیصلہ دے کر جس کو سزا دی گئی اور وہ اتنے سال سزا بھگت چکا ہے، تو فیصلہ دینے والوں کو کٹہرے میں لائیں گے؟ غلط فیصلہ دینے والوں۔ بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں جو بدر صاحب فرما رہے تھے ابھی، ایک تو اس کا تقابلی جائزہ نہیں لینا چاہیے کہ یہ زرداری صاحب یا میاں نواز شریف، میں نے پہلے کہا یہ آئین کی فتح ہے اور یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ جیتا اور کسی کے نہ کو فتح نہ کو نقصان، اور یہ کیس میاں نواز شریف صاحب کا نہیں تھا، ایک اور کیس میں جو ہے وہ نوٹس دیا گیا تھا 7 ججز نے، اور اس کیس کے فیصلے میں کہا گیا کہ تاحیات نااہلی جو ہے وہ باسط ایکٹ میں چونکہ ہے ہی نہیں ہے کانسٹیٹیوشن میں، لہٰذا وہ نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا، آپ صادق اور امین کی بات کر رہے ہیں، یہ بھی اس فیصلے میں آیا جو شارٹ آرڈر ہے، اور ابھی ڈیٹیل میں بھی میرا خیال آئے گا کہ یہ صادق اور امین، بلکہ یہ چیف جسٹس صاحب نے اسی دن قاضی فائزہ صاحب نے
عدالت عظمیٰ میں بھی کہا تھا کہ کوئی شخص اپنے آپ کو سوائے the last prophet holy be peace be upon him ان کے علاوہ کوئی اپنے آپ کو صادق اور امین نہیں کہہ سکتا. جس طرح ہمیں تو حکم دیا گیا نا کیونکہ اسوہ حسنہ پر چلنا ہے، جیسے انہوں نے زندگی گزاری ہو بہو ویسی زندگی گزارنی ہے. نہیں لیکن میری بات سنیں مولانا صاحب انتہائی ادب کے ساتھ. اس دن ثاقب نثار صاحب نے کہا کہ میں نے وقتی طور پر ان کو کہا تھا کہ صادق اور امین، میں نے تمام عمر کے لیے نہیں کہا. تو یہ ثاقب نثار صاحب کو کس نے یہ پاور دی تھی کہ وہ وقتی طور پر، جس طرح کچھ لوگ پارٹ ٹائم انقلابی ہوتے ہیں، اس طرح مطلب ہے کہ پارٹ ٹائم وہ اپنا امین اور صادق نہیں ہو سکتے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ جنہوں نے وقتی طور پر صادق اور امین کہا اور آپ کو ڈس آنیسٹ اور مافیا کہہ دیا، اور مافیا کہنے والوں کو کٹہرے میں لانے کے لیے کچھ سوچا ہے؟ دیکھیں مولانا صاحب اس کے بارے میں، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میں اپنا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑتا ہوں، اس لیے میں بھی یہی کرتا ہوں کہ اب بھی جو باقی ان کے بارے میں بھی جو فیصلہ ہوگا وہ تھے اور میاں نواز شریف ہے، اور یہ سب سے بڑی سزا ہے ان کے لیے. اور یہ جو میں دوسری بات کر رہا تھا کہ ابھی آپ سے کہ جو بڑا اچھا بدر صاحب نے پوائنٹ اٹھایا کہ جب پارلیمنٹ کسی چیز کو کہہ دیتی ہے اور اس کے بارے میں ایک امینڈمنٹ کر دیتی ہے کہ اس کی 5 ایئرز ہوگی یا نہیں ہوگی یا واٹ ایور، تو اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو آپ نے بات کی، کوئی بھی لا جو ہے، کوئی کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کوئی لا اگینسٹ دی انجیکشن آف اسلام، قرآن و حدیث اور فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف نہیں بن سکتا. تو اگر اللہ تعالیٰ اگر کسی نے گناہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس اگر توبہ کے دروازے کھلے ہیں، انسان چلیں حافظ صاحب، میں آپ کو تمام ٹھیک حافظ احسان احمد، بہت شکریہ سر آپ کا بھی. حافظ صاحب، ایک طرف تو سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ فیصلہ غلط تھا، آئین کے اندر ایسا نہیں لکھا تاحیات نااہلی، آئین کے اندر تو 5 سال بھی نہیں لکھا، تو اگر سپریم کورٹ نے پھر 5 سال رکھ دیا تو یہ پھر کانسٹیٹیوشن سے ایکسٹرا کام نہیں ہو گیا آج کے فیصلے میں، یا یہ ٹھیک ہے؟ ایک سوال. اور دوسرا، اس فیصلے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کوئی آئندہ آنے والا بینچ اس فیصلے کو بھی انڈو کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقاص بھائی آپ کا بہت شکریہ. آج کے فیصلے کے 4 ایسپیکٹس ہیں. ایک اس کا ایسپیکٹ ہے جو کانسٹیٹیوشنل اور لیگل ہے. دوسرا اس کا ایسپیکٹ جو ہے وہ پولیٹیکل ایسپیکٹس ہے. تیسرا اس کا ایسپیکٹ یہ ہے کہ جو پبلک کی ایسپریشنز کیا ہے. اور چوتھا یہ ہے کہ ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان کا کانڈکٹ کیسا رہا ہے اور کس نتیجے پہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچی ہے. اگر اس کا کانسٹیٹیوشنل اور لیگل ایسپیکٹ دیکھا جائے تو آرٹیکل 63(2) کے اندر کسی قسم کا ڈسکوالیفیکیشن پیریڈ موجود نہیں ہے. نہ یہ اوریجنل 73 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر تھا، اور جب 1985 کے اندر امینڈمنٹس بھی آئیں آرٹیکل 62 کے اندر 5 نئی کلازز ایڈ کی گئیں، اس وقت اس کے اندر نہیں تھا. اور پھر 2010 کے اندر جب 18ویں ترمیم آئی تو اس کے اندر بھی ڈسکوالیفیکیشن پیریڈ کا پرسکرائب پیریڈ نہیں تھا. یہ کنٹروورسی ہمارے ملک کے اندر ڈکلریشن کی سٹارٹ ہوتی ہے جب جنرل مشرف اس ملک کے اندر 2002 کے اندر ریپرزنٹیشن آف دا پیپلز ایکٹ لے کے آتے ہیں کہ جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے الیکٹرل پروسیس کے لیے ضروری ہے کہ آپ BA کی ڈگری آپ کے پاس ہو. اور اس کے بعد وہ کنٹروورسی جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے، اور اس سٹارٹ ہونے سے یہ ہے کہ پھر ڈگریز آتی ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے مدرسوں کی سندیں آتی ہیں، اس کے بعد اپنی فیملی ممبرز کو لایا جاتا ہے. اور وہ کنٹروورسی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جب پہنچتی ہے تو 2008 کے اندر پہلی جو ججمنٹ ہے اس کے اوپر آتی ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان ان تمام ڈکلریشنز کو کہتی ہے کہ ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے اور ان کے خلاف سیشن کورٹ کے اندر کیس کیا جائے. اس کے بعد پھر سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ مختلف کانٹراڈکٹری ویوز جو دیتی ہے، وہ چاہے 2013 کے اندر سپریم کورٹ کا کیس ہو، اللہ بھائیوں کا کیس ہو، پھر اسحاق خاکوانی کا کیس ہو 2015 کے اندر جب اسی طرح کا کیس میاں نواز شریف صاحب کے خلاف ڈسکوالیفیکیشن کا گیا، تو سپریم کورٹ کے بینچز نے کہا کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ ہمیں فل کورٹ میں کرنا چاہیے، یہ ہمیں اس اسمال بینچ کے اندر نہیں کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد 2017 کے اندر میاں نواز شریف کو دوبارہ ڈسکوالیفائی کیا گیا، اور اس وقت بھی میاں صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کا کوئی پیریڈ نہیں تھا چونکہ کانسٹیٹیوشن کے اندر موجود نہیں تھا. پھر اس کے بعد 2018 کے اندر جب سمیر اللہ کیس کا نام لیا جاتا ہے تو اس کیس کے اندر سپریم کورٹ کے 5 ممبرز بینچ نے پہلی دفعہ ہولڈ کیا کہ جتنی دیر تک لا کا ڈکلیریشن موجود ہے اتنی دیر تک جو ہے وہ آپ اس چیز کو کنٹینیو کریں گے. پھر اس کے بعد ہوا کہ 2020 کے اندر اللہ بھائیوں کی ایک ججمنٹ آئی، اس کے اندر سپریم کورٹ نے اپنے 2013 کے ویو کو ریوزٹ کیا اور کہا کہ ڈسکوالیفیکیشن 62(1)(f) کے اندر پرماننٹ نہیں ہے. پھر اس کے دوران ایک خواجہ آصف کا کیس آیا کہ اس کیس کے اندر نیچے 62(1)(f) کا پرنسپل اپلائی کیا گیا، ہائی کورٹ نے انہیں ڈسکوالیفائی کیا، اور جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر گیا
تو وہ اقامہ کے متعلق ڈفرنٹ ایک ججمنٹ آئی، اور 2023 کے اندر فیصل واڈا کی ججمنٹ آئی کہ جس کے اندر ٹوٹلی 62(1)(f) کا جو ہے ڈائنامکس بدل دیے گئے. یہ ہے وہ ایک ایسپیکٹ اس کیس کا. دوسرا اس کا ایسپیکٹ یہ ہے کہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم 1956 سے لے کے مولوی تمیز الدین کیس سے لے کے آج تک جو ہے ہم اس ایشو کے اندر نہیں جا رہے کہ کانسٹیٹیوشن یا لا کیا کہتی ہے. ہم سپریم کورٹ کی ججمنٹس کے اوپر ہی ججمنٹ کے اوپر باتیں کرتی ہے، اور سپریم کورٹ جب ایک کو فیصلہ کرتی ہے تو پھر اس سے نکلتے ایک لا ڈیولپ کرتی ہے، اس سے نکلتے ایک اور پرنسپل آتا ہے، اور نکلتے ہم اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جس کے اندر پھر ریڈنگ انٹو دا کانسٹیٹیوشن والا کانسیپٹ بھی آتا ہے اور ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن والا سبجیکٹ بھی آتا ہے. اسی پیریڈ کے اندر ایک اور بڑی ججمنٹ آئی تھی آرٹیکل 63A کے اندر، کہ جس کے اندر پنجاب کے جو ممبرز تھے انہیں نہ صرف ڈسکوالیفائی کیا گیا بلکہ ان کے ووٹس بھی نہیں کاؤنٹ کیے گئے تھے، اور یہ بھی کانسٹیٹیوشن کے اندر نہیں لکھا تھا کہ ان کی یہ پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے. تو اگر اس سارے کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو چیف جسٹس نے جو فیصلہ کیا کہ ہمیں اس کا ایک لارجر بینچ بنا کے اس چیز کا فیصلہ کرنا چاہیے، جب ہماری بار ایسوسیشنز بھی کہہ رہی تھی، پولیٹیکل پارٹیز بھی کہہ رہی تھی، اور مور امپورٹنٹلی جب پارلیمنٹ نے 2023 کے اندر سیکشن 232 کو امینڈ کیا، جی تو جب ہم 2024 کے الیکشن کے اندر جا رہے ہیں، اور یہ بھی ایک بحث تھی کہ کیا ایکٹ آف پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو نلیفائی کر سکتا ہے، کیا سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو ایکٹ آف پارلیمنٹ سے اوور رول کیا جا سکتا ہے. تو یہ ساری کی چیزیں الٹیمیٹ ڈیسائیڈ سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں کرنی تھی، ان کا ایک لارجر بینچ بنا اور انہوں نے 7 چیزوں کا فیصلہ کیا اس پوری ججمنٹ کے اندر. نمبر 1 یہ ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹ کی جو ہے وہ لیجسلیٹو کمپیٹنسی یا فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن کی اسپرٹ کو مانا ہے کہ 62 کے اندر کوئی بھی ڈسکوالیفیکیشن پیریڈ جو تھا وہ 73 سے لے کے آج تک موجود نہیں ہے. دوسرا اس کے اندر انہوں نے اس چیز کو مانا ہے کہ سپریم کورٹ کا کام انٹرپریٹ آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، اس کا کام ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. تیسری یہ ہے کہ جو انہوں نے پرنسپل پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر اڈاپٹ کیا تھا کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر آپ کو یاد ہوگا مولانا صاحب ڈیبیٹ آئی تھی کہ 184(3) کے اندر اپیل کیا سپریم کورٹ کے کانسٹیٹیوشن کے اندر کی جا سکتی ہے یا پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اندر جو ہے. تو سپریم کورٹ نے اس پرنسپل کو دوبارہ ریٹریٹ کیا گیا ہے کہ یہ پارلیمنٹ کی لیجسلیٹو کمپیٹنسی ہے تو کس طرح ہے. چوتھی چیز جو ہے جس کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں وہ ہے سٹیزن ایسپریشن جی، اس کی طرف جو چیک اینڈ بیلنس ہے آپ کا ووٹرز کا ہے. بٹ چیز یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر انہی ساری چیزوں کی وجہ سے ہم آگے بھی نہیں بڑھ رہے، اور انہی ڈائکاٹمی کی وجہ سے ہمارا سارا ڈیموکریٹک پروسیس یا ہماری جوڈیشل یہ سمجھ آ گئی مجھے لیول تک پہنچ گئی ہے کہ ہماری کریڈیبلٹی نہ سسٹم کی رہی ہے، نہ انسٹیٹیوشنز کی رہی ہے، اور نہ ہی عوام جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے اداروں پہ یا ان بدر صاحب آپ یہ سوال، ایک تو یہ جو 4 پوائنٹس حافظ صاحب نے بھی اٹھا دیے، یہ بھی ہسٹری ہے، ان 4 پوائنٹس کے اوپر سپریم کورٹ کا جو کنڈکٹ ہے اس پر کس طرح بار لگائیں گے؟ اور جو 5 سال انہوں نے دیکھے نا، اگر کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے ہی نہیں ہے، تعین نہیں ہے مدت کا، تو سپریم کورٹ 5 سال بھی کیسے کر سکتی تھی؟ دیکھیں مولانا صاحب آج 2 کیس لگے ہوئے تھے. دیکھیں حافظ صاحب نے بدر صاحب، حافظ صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں اس سوال پہ، پہلے بدر صاحب. بدر صاحب دیکھیں حافظ صاحب نے بہت اچھے طریقے سے کلیئرٹی دی ہے، تمام ججمنٹس کا اور تمام پریسیڈنٹس کا حوالہ دیا ہے سپریم کورٹ کے، اور جتنی کانٹرڈکشن تھی وہ ساری چیزیں بتائی ہیں. اس کے اوپر دیکھیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے اب فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن کو اور پارلیمنٹیرینز کو کہ آپ نے اس چیز سے کیسے باہر نکلنا ہے. کاز یہ جو پریکٹس چلتی جا رہی ہے سپریم کورٹ کے اندر یہ اچھی نہیں ہے، لیکن سپریم کورٹ نے جو ایک سپرمیسی آف دا پارلیمنٹ کو تسلیم کیا ہے دیٹ واز ویری امپورٹنٹ. اور اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تمام چیزوں کو سیٹل کرنے کے لیے جس چیز کا ذکر نہیں ہے ان تمام چیزوں کا، یار فون ہی کٹ گیا. جی آ رہی آواز؟ جی چلے بدر صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. طاہر سندھو صاحب آپ بتائیے سر، یہ 5 سال کا جو انہوں نے رکھا یہ بھی کانسٹیٹیوشن ری رائٹنگ نہیں ہے کیا جناب؟ نہیں، اس ناٹ ری رائٹنگ آف کانسٹیٹیوشن، بلکہ حافظ صاحب اس پہ اور زیادہ اچھی روشنی ڈالیں گے. یہ پہلا کیس ہوا تھا رضوان گیل سرگودا سے، لیکن اس کے بعد ہوا کہ سپریم کورٹ گیا تھا، شیخ اظمر سنگھ صاحب نے پہلے فیصلہ دیا تھا ہائی کورٹ سے، اس کے بعد پھر واپس آئے، پھر انہوں نے ٹرائل پہ جا کے تو وہ ختم ہو گیا تھا. یہ جو 184 کی ہے اس کے آگے تو پھر آپ کا دروازے سارے بند ہو جاتے ہیں نا. یہاں پہ تو 184 کے تحت جس کو بے دریغ استعمال کیا گیا کہ عتیقہ آلریڈی ایک وائن کی بوتل کا اس کا لے لیا نوٹس. حالانکہ یہ مارجنائز لوگ جو ہوتے ہیں
ان کے لیے یا جو کمزور طبقات ہوتے ہیں، پسے ہوئے طبقات ہوتے ہیں. اس میں پہلا کیس تھا درس مسیح بنام سرکار، جس پہ 184 کا 84 سب سیکشن 3 کے تحت نوٹس لیا گیا تھا. لیکن جب اس کے بعد پھر آپ ہاسپٹل جا رہے ہیں تو ڈاکٹروں کے خلاف نوٹس لے رہے ہیں، آپ کبھی کہیں جا رہے ہیں. تو اس کا ایک انتہائی مطلب اس کو بے دردی کے ساتھ اور کیا کہنا چاہیے، بے دریغ اس کا طاقت کا جو تھا نا نشہ، اس کو استعمال کیا گیا. تو یہ بہت غلط ہے. ہاں باقی جو دوسری بات آپ کی 5 سال کی ہے جو آپس میں فرما رہے تھے، بالکل ٹھیک ہے. ابھی ناؤ اٹ ڈیپینڈز آن دا پارلیمنٹ کہ اگر سپریم کورٹ نے کر بھی دیا آج 5 سال کا، کیونکہ بہت ساری اگر نااہلی تاحیات کی تھی، پھر 5 سال کبھی کچھ جس طرح اللہ سے کہ اس کا فیصلہ دیا گیا، اسی طرح انہوں نے سمیع اللہ کہ اس کا فیصلہ دیا رضوان گل کا، جس طرح میں آپ کو بتا رہا تھا سرگودا سے. تو یہ بہت سارے اس طرح کے جو کیسز ہیں وہ آئے ہیں، لیکن ڈفرینٹ آف اوپینین آئی ہے. مطلب بہت ساری جگہوں پہ آپ دیکھیں، میں جس طرح آپ سے ابھی ریکویسٹ کی تھی، سبمیشن کی تھی، کہ اسی کیس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب اس جو آتھر تھے عمر رضا بندیال تھے، وہ لکھ رہے ہیں کہ تاحیات دہلی، اور پھر فیصل وابڈا کے کیس میں کہہ رہے ہیں کہ 5 سال آپ کی سزا ہوگی. اس لیے یہ جو تضادات ہیں، آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہمیں انٹرپریٹیشن کی طرف کم جانا چاہیے، اور جو ہمارے جو فنڈامنٹل جو یہ ہمارے ہاتھ میں جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے، اس کو پارلیمنٹ کو جو ہے اس کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے. اور آج سپریم کورٹ نے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ریولیوشنری قدم اٹھایا ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹ کو مضبوط کرنے کی اور زیادہ کوشش کی ہے. ٹھیک. حافظ صاحب، کون سی اور بھی بہت ساری ایسی شکیں ہوں گی جو کہ ابھی بھی ویگ ہیں، جس کا فائدہ انٹرپریٹیشن کرنے والے دیگر لوگ اٹھاتے ہیں، اور یہ نااہلی یا کہنے کے مکمل طور پر کام نہیں ہے پارلیمنٹیرین کا؟ یہ بھی شک تھی، کافی دیر سے تھی، اس کا اطلاق ہوا، اور آج بھی اگر سپریم کورٹ اس میں تاحیات سے 5 سال پہ آتی ہے، حالانکہ 5 سال بھی وقت نہیں لکھا، تو یہ بھی ری رائٹنگ نہیں ہے پارلیمنٹ کو، اس کو بھی اب ٹھیک کرنا ہوگا. جناب دیکھیں وقاص بھائی، جو پہلی بات آپ نے کی ہے کہ سپریم کورٹ نے جو لائف ڈکلریشن کا ذکر کیا تھا کہ ڈکلریشن جتنی تک موجود ہے اتنی دیر تک وہ شخص ڈسکوالیفائی رہے گا، یہ نہ کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے نہ سپریم کورٹ کا مینڈیٹ تھا. اور آج بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ نہیں کہا کہ 62(1)(f) کے اندر جو ہے وہ 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ 62(1)(f) کے اندر پیریڈ کوئی نہیں ہے، اور جب E اینڈ F کے اندر بھی کوئی پیریڈ موجود نہیں ہے تو ڈکلریشن کے اندر اس کو ریگولیٹ کرنا وہ پارلیمنٹ کا کام ہے. اور اگر پارلیمنٹ نے میعاد جو ہے وہ 232 کے اندر کر دی گئی ہے تو وہ پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج نہیں کہا کہ 62(1)(f) کی ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ 5 سال ہے. ایک چیز. دوسرا، اس چیز کے اندر جو امپورٹنٹ ساری اس چیز کے اندر کرتے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج 3 چیزوں کو اکنالج کیا ہے تو اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے. نمبر 1، سپریم کورٹ نے جو ایکسیڈنگ آف جورسڈکشن تھا اس 62(1)(f) کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو اکنالج کیا ہے کہ یہ ہمارا مینڈیٹ نہیں تھا اور ہم اس کو جو ہے ریکنسیڈر کرتے. اور دوسرا، میں آپ کو بتاؤں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی پچھلے 76 سال کے اندر بہت کم ججمنٹس جو ہیں وہ اوور رول ہوئی ہیں. بڑا ایکسیپشنل جا کے کیا جاتا ہے، جو کہ اوور رول کرنا، کسی ججمنٹ کو کرنا، یہ بہت بڑا ایک سٹیپ ہوتا ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان لیتی ہے. اور اس کے اندر اگر ایکسیپشنل چیزیں آئیں تو سپریم کورٹ صرف انہی کو دیکھتی ہے، اور یہ ویری فیو ججمنٹس. اب اس ایکسیپشنل کے اندر ان کے پاس 4 چیزیں بہت واضح تھیں. ایک، ان کے پاس واضح یہ تھا کہ اگر کانسٹیٹیوشن کے اندر کسی میعاد کا ذکر نہیں ہے تو کیا ہم اس کو اسٹریچ کر سکتے ہیں. دوسرا، اس کے اندر یہ تھا کہ اگر اوریجنل کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ شکیں بھی موجود نہیں ہیں تو کیا شک ہے کہ 1985 کے بعد اس کو جو ہے استعمال کیا گیا اور 2002 سے آنورڈز کیا گیا. اور تیسرا، بذات خود جو تھا، جو آتھر جج تھے جو 2018، 19، 20 اور 23 کے ججمنٹس تھے، اور وہی آتھر تھے ان ساری ججمنٹس کے، تو اس کے اندر یہ آیا کہ آتھر جج جو ہے وہ کیوں ڈسٹنس کر رہا ہے اس ساری ججمنٹ کے اندر سے. کبھی وہ کہتا ہے ڈسکوالیفیکیشن پرماننٹ ہے، کبھی وہ جو پیراڈائم بناتے ہیں اس کا کہ آپ کو صادق اور امین کے اندر اس لیول کے اندر جانا چاہیے کہ جس کے اندر جو ہے وہ آپ بہت اوپر چلے جائیں، اور کبھی اس کو لے آتے ہیں میلا فائڈے کے اوپر، کبھی اس کو لے آتے ہیں ایویڈنس کے اوپر، کبھی اس کو لے آتے ہیں اس چیز کے اندر کہ ہمیں اس کے اندر فردر پروو کرنا چاہیے، اور کبھی لے آتے ہیں اس چیز کے اندر کہ اگر کوئی شخص جو ہے اسے پچھتاوا آتا ہے یا اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو ریپینٹ کرتا ہے تو پھر اس کو اس کی سزا اس حد تک دینی چاہیے. تو یہ وہ سارے ایسے فیکٹرز ہیں کہ جس فیکٹرز کی بنیاد کے اوپر 7 ممبرز بینچ جو اس نتیجے پہ پہنچے. اگلی جو چیز ہے وہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو اس طرح کی جتنی چیزیں اس کے اندر پرامپٹ ڈیسیژنز لینے چاہیے، اور وہ جو
پبلک کے فیصلے ہیں وہ عوامی سطح کے اندر بجائے ڈسکس کرنے کی بجائے انہیں پارلیمنٹ میں ڈسکس کرنا چاہیے. اور یہ 2010 کے اندر جب یہ 62 والا ایشو تھا تو پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ کو کہا تھا کہ اس کو ریکنسیڈر کریں، اور اس وقت مسلم لیگ اس سے ڈسٹینس اختیار کر گئی تھی، چونکہ ہماری نیتیں جتنی دیر ٹھیک نہیں ہوں گی اس لیجسلیشن کے معاملے کے اندر، اس ایپلیکیشن کے لیے یہ ملک آگے نہیں جائے گا. اب اگلی جو چیز میں امپورٹنٹ سمجھتا ہوں اس چیز کے اندر ہے کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان لیجسلیٹو کمپیٹنسی یا پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو مانتی ہے تو ان لوگ جو ان ادارے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں انہیں اچھی لیجسلیشن کرنی چاہیے. اس ملک کا جوڈیشل سسٹم، اس ملک کا گورننس سسٹم، اس ملک کا بیوروکریٹک سسٹم اور اس ملک کا سوشل جسٹس سسٹم جو ہے اس کے اوپر آ کے انہیں جانا چاہیے. اور اگر وہ لیجسلیشن جو ہے اگر آرٹیکل 191 کے اندر سپریم کورٹ کے لیے بھی کی جائے اور اس کو بھی سپریم کورٹ یہ نہ کہے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اندر آتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے متعلق ایک بونا فائیڈی جو پرسپشن ہے، پارلیمنٹیرینز کا کام ہے کہ اس بونا فائیڈی پرسپشنز کو آگے لے کے جائیں. ٹھیک ہے، میں ایک چھوٹی بریک لیتا ہوں، واپس آتا ہوں بدر صاحب اور خلیل صاحب. ٹھیک ہے، میں ایک بریک لیتا ہوں. بریک کے بعد بدر صاحب آپ سے، خلیل صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا اب 8 فروری 2024 کو الیکشن جو ہیں وہ پتھر پر لکیر صاف ہو چکی ہے؟ بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید. بدر صاحب، 2024 کو بلاول تو کہہ رہے ہیں کہ ہر صورت میں الیکشن ہوں گے، کنفرم ہے یہ؟ دیکھیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو وہ بات کی ہے کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان نے کی کہ پتھر پہ لکیر ہے. اب یہ الیکشن جو ہے یہ چیف جسٹس آف پاکستان نے انشور کرنا ہے کہ اگر پاکستان میں کوئی غیر جمہوری قوت یا کوئی ایسی فورس چاہتی ہے کہ اس ملک میں الیکشن آگے چلا جائے تو یہ چیف جسٹس آف پاکستان نے اس چیز کو دیکھنا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی تو پہلے دن سے اس چیز پہ آواز اٹھا رہی ہے کہ الیکشن ہونا چاہیے، اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ڈیمانڈ کے اوپر ہی الیکشن کی ڈیٹ آئی، الیکشن کا اسکیجول آیا، اور پیپلز پارٹی ہی اکیلی پارٹی ہے جو الیکشن کی جو ہے تگودو میں لگی ہوئی ہے کہ وقت پہ الیکشن ہو جائے. تو اگر الیکشن کو کوئی سیبوٹاج کرنے کی کوشش ہوئی تو میں سمجھتا ہوں یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کو جو ہے اس چیز کو دیکھنا پڑے گا، اور مجھے نہیں نظر آتا کہ الیکشن آگے جائے. میری جو تھوڑی بہت ناقص تجربہ ہے اس کے اندر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے جو بات کی ہے وہ ہونے جا رہی ہے، اور الیکشن اس ملک کو میں 8 فروری کو ہوگا. خلیل طاہر سندھو صاحب، آپ بھی یہی سمجھتے ہیں؟ جی 100%. یہ جو بدر صاحب فرما رہے ہیں بھائی ہیں میرے چھوٹے، اس سے پہلے آلریڈی یہ جو ساری جماعتیں ملی تھی، the credit not only goes to پیپلز پارٹی، لیکن بہت بڑی جماعت ہے، میں اس کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گا جو بلو دی بیلٹ ہو، لیکن یہ ساری جماعتوں کے جو ریپرزینٹیٹو تھے وہ ملے تھے چیف الیکشن کمشنر کو. اس کے بعد صدر کے پاس جب اطہر من اللہ صاحب اور قاضی صاحب کا اور دوسرا حافظ صاحب بھی اس سے روشنی ڈالیں گے، ان کا فیصلہ آیا. تو پھر یہ صدر صاحب نے، حالانکہ اس کی ڈیٹ پہلے تھی، جنوری میں ہونا تھا یہ الیکشن، لیکن انہوں نے پھر صدر محترم نے کہا نہیں جی 8 فروری ہم اس کی ڈیٹ کر رہے ہیں. تو اب یہ الیکشن ہونا ہے جی 100% ہونا ہے. بلکہ آلریڈی ہماری جو چیف نظیر مریم نواز شریف صاحبہ وہ تمام ڈویژن کے اور اس کے علاوہ باقی صوبوں کے بھی دورے کر چکی ہیں. آلریڈی ان سے پہلے جو ہمارے صدر تھے پنجاب کے اب بھی ہیں رانا ثناء اللہ خان صاحب، وہ تمام ڈویژن کے دورے کر چکے ہیں. ابھی کل ٹکٹوں کا جو فائنل ہو گیا ہے یا کل تک وہ سارا اعلان ہو جائے گا، اور ہمارا منشور بھی کل آ جائے گا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 40 جلسے تو بڑے میاں صاحب خود کریں گے پاکستان بھر میں، اور 8 فروری کو الیکشن ہر صورت میں ہوگا. دیکھیں الیکشن ہوتے ہیں، جب محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہوئی الیکشن کچھ دیر کے لیے ملتوی ہوا تھا. کچھ لوگ اب بھی کہہ رہے ہیں، لیکن جتنی بڑی پارٹی ہیں وہ ساری چاہتی ہیں کہ الیکشن ہو، اور اسی طرح سپریم کورٹ بھی جاتی ہے، کیونکہ اسی الیکشن کے تسلسل سے آپ آگے جائیں گے، اور آپ انٹرنیشنلی جو آپ کے کووننٹ ہیں اور کنونشنز ہیں جو جن کے آپ سگنیٹری ہیں اور GSP+ اسٹیٹس ہے، آپ ایک گلوبل ولیج میں رہ رہے ہیں. ان سب سے جب آپ نے ملنا ہے، بات کرنی کو معاہدے کرنے ہیں، تو پھر ایک منتخب حکومت ہونی چاہیے. اور 8 فروری کو ڈیفینیٹ جو ہے میرا جو اپنا کیا کہنا چاہیے لیگل پرسیپشن ایز ویل ایز پولیٹیکل پرسیپشن جو کہتا ہے کہ 8 فروری کو ہر صورت میں الیکشن ہوں گے جی. اور 9 فروری کا جو سورج ہے وہ میاں نواز شریف کا جو خوشحالی کا دور ہے اسے دوبارہ شروع ہوگا جی. بدر صاحب، اگر کوئی سازش، جس طرح آپ کو پتا ہے کہ اس کو صاحب نے سازش کہا، آپ لوگوں نے اپنے سینیٹر کو بھی شو کاز نوٹس جاری کیا، اگر اس طرح کی کوئی بھی سازش ہوتی ہے تو سب بشمول تحریک انصاف سارے اکٹھے ہوں گے، کیونکہ علی ظفر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی نے قرارداد کے لیے ریکویسٹ کیا ہے، ہمیں بھی ایک ریکویزیشن ڈالیں سینٹ کے اندر تاکہ اجلاس ہو
اور جماعت اسلامی کی سینیٹر کی ریکویزیشن کے اوپر اس قرارداد کو جو کہ پہلے پاس کی ہے اس کو رد کیا جائے تو آپ سارے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہیں. میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اب الیکشن میں جانا چاہیے اور کسی بھی رکاوٹ کو جو بیچ میں آئے اس کو دور ہٹانا چاہیے کہ یہ جو الیکشن ہے یہ پاکستان کا فیوچر ڈٹرمن کر رہا ہے. کاز اگر الیکشن نہیں ہوگا پاکستان پہلے ہی گورننس اور بہت سارے مزید چیلنجز میں پھنسا ہوا ہے, اور اگر الیکشن وقت پہ نہیں ہوتے تو اس سے زیادہ چیلنجز جو ہیں وہ آگے نظر آ رہے ہیں. تو لہٰذا ان تمام چیلنجز کو حل کرنے کے لیے یا فیس کرنے کے لیے الیکشن کا ہونا ضروری ہے. اور اگر کوئی رکاوٹ آتی ہے پاکستان میں کوئی چیز آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے, لیکن چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس نے بات ایسی کر دی ہوئی ہے کہ پتھر پہ لکیر ہے اور اس ملک میں الیکشن 8 فروری کو ہوں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد اب کوئی بھی قوت, اگر کوئی بھی چیز, کوئی بھی ایسی قوت جو کہ الیکشن کروانے کے حق میں یا رکاوٹ ڈالنے میں, یا کوئی پولیٹیکل پارٹی, تو ان کو لیے دشواری ہوگی. اس ملک میں الیکشن ہونے جا رہا ہے. حافظ صاحب, آپ کو لگتا ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس, اگر کوئی بھی سازش ہوتی ہے, ایک چھوٹی سی کوشش ہوئی مگر اس کو تو ساری پولیٹیکل پارٹیز نے اکٹھے مل کر رد کیا, کوئی اور بھی اگر ودن 30 days کوئی اس طرح ہوتا ہے ڈیلیئنگ ٹیکٹس کے لیے, تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اپنے اس بیان کے اوپر, فیصلے کے اوپر پہرا دے سکتے ہیں؟ وقاص بھائی, 9 اپریل 2022 سے اس ملک کے اندر ہم الیکشن کروانا یا الیکشن نہ کروانا کے پروسیس کے اندر ہے, اور جو آپ کے اپریہنشنز ہیں, جو عام آدمی کے اپریہنشنز ہیں, وہ بالکل جینون ہیں کہ انہیں جتنی دیر تک ہماری یہ پولیٹیکل پارٹیز کسی الیکٹرل مومنٹم کے اندر نہیں آئیں گے, یا ان کے کینڈیڈیٹس کسی مومنٹم کے اندر نہیں آئیں گے, یا لوگ ان سے ووٹ مانگنے نہیں جائیں گے, یا یہ پارٹیز اپنے مینیفیسٹو کے ساتھ آگے نہیں آئیں گی, اتنی دیر تک تو یہ ہے نا کہ عام آدمی تو یہی سمجھتا ہے کہ شاید یہ پولیٹیکل لیڈرز کو پتا ہے کہ اس ملک میں الیکشن نہیں ہونے, اور پھر گاہے بگاہے ان کی سٹیٹمنٹس بھی آتی ہیں. کبھی ایک پولیٹیکل لیڈر کہتا ہے کہ جی سیکورٹی کا بڑا ایشو ہے, کبھی دوسرا پولیٹیکل لیڈر کہتا ہے کہ جی اگر 8 کو الیکشن ہوئے تو اس ملک کے اندر الیکشن ٹھیک ہی نہیں ہوں گے. تیسری پولیٹیکل پارٹی یہ کہتی ہے کہ جی ایک بندے کو جو ہے وہ سپر لاڈلا کے طور پہ کر دیا گیا اور پتہ نہیں الیکشن کا ریزلٹ کس طرح آئے گا. چوتھی اگر وہ کہتے ہیں ہم الیکشن تو لڑنا چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے ہمیں لیول پلینگ فیلڈ چاہیے. اور آخری سارے وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی الیکشن تو ہو, لیکن اگر الیکشن کا ریزلٹ اسی طرح آئے گا کہ 60 ارب روپیہ بھی آپ لگا دیں, اس کی کریڈیبلٹی بھی نہ بنے, اور پھر ہم کسی ٹگ آف وار کے اندر یا اس پولیٹیکل ڈائیکاٹمی کے اندر ہم نے پھر اپنا فیبرری 2024 اسی طرح سٹارٹ کرنا ہے, تو پھر الیکشن کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر اپریہنشنز بھی ہیں اور ان کے اندر کنسرنز بھی ہیں, سیکورٹیز بھی ہیں. اب اس سے نکلنے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑا پرویکٹیو کیا, اور آپ یہ دیکھیں کہ 3 نومبر سے لے کے جب سے یہ 8 فروری کی ڈیٹ آئی, الیکشن کمیشن آف پاکستان اور پریزیڈنٹ نے کیا ہے, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یا سپریم کورٹ کے بینچ نے 5 دفعہ 8 فروری کے آرڈر کو ریٹریٹ کیا ہے. ایک جب 15 دسمبر 2023 کو جب پنجاب کے اندر آپ نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے ریٹرننگ آفیسر سے متعلق تھا, سپریم کورٹ نے اس کو بالکل جو ہے اسپونٹینیس کے اوپر ایکٹ کیا. پھر 18 دسمبر 2023 کو جب آپ کا دوبارہ ڈیلیمیٹیشن کا گیا, پھر 22 دسمبر کو کیا, پھر چیف جسٹس نے لاسٹ ویک جو تھا ریٹرننگ آفیسر کو ہارٹ کے معاملے میں آرڈر کیا, اور ہر دفعہ وہ ریٹریٹ سپریم کورٹ کرتی ہے کہ اس ملک کے اندر آگے جانے کا راستہ جو ہے وہ جمہوریت ہے, اور جمہوریت وہ جس کے اندر سموتھ پولیٹیکل. میں یہ پوائنٹ لے کر میں سمجھ گیا. اب جو 4 پوائنٹ آپ نے اٹھائے, دیکھیں نا خلیل طاہر سندھو صاحب, یہ ایک تو مولانا فوز رحمان اس قرارداد کی حمایت کر رہے ہیں جس میں آپ کی تینوں بڑی پارٹیز اکٹھی ہیں, اور ایون تحریک انصاف کے ساتھ آپ اکٹھے مل کر کہہ رہے ہیں کہ الیکشن 8 فروری کو ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہو رہی, اور پیپلز پارٹی آپ کو لاڈلا پلس کہہ رہے ہیں, آپ کا قائد تاحیات نااہل تھا وہ اہل ہو چکے ہیں, تو آپ کے لوگ بھی تذبذب میں شکار تھے. تو جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ اس کے اوپر کوشچن مارک کر رہے ہیں. سپریم کورٹ تو کلیئر تھی اور کلیئر ہے 8 فروری کے اوپر. جی مولانا صاحب دیکھیے, سب سے پہلے تو جو آپ نے کہا کہ تاحیات نااہل تھے, دیکھیے ہوا کیا تھا, 3345 لوگوں کے خلاف آیا تھا پاناما ریفرنس, اور اس میں صرف ایک بندے کو سنگل آؤٹ کیا گیا جس کا نام میاں محمد نواز شریف تھا. تو اس میں پھر بلیک راڈ ڈکشنری سے ایک لفظ نکال کے کہ ان کو پنہان لی بیٹے سے, لہٰذا ان کا یہ جو ہے تاحیات نااہل کر رہے ہیں, اور نہ اس سے پہلے کبھی یوز ہوئی نہ بعد بھی یوز ہوئی.
میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو 2017 میں میاں نواز شریف کو نکالا گیا اور آج اگر ہوا تو یہ 8-10 سال کا کسی نہ کسی کو ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے. یہ جو ترقی اور خوشحالی کا سفر روکا گیا, نمبر 1. دوسرے نمبر پہ مولانا فضل الرحمان صاحب قابل احترام ہے, بہت زیادہ ان کا احترام ہے, اپنا رہنما ہے مذہبی, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مطلب ان کی بات پہ اس سے برے حالات بھی آئے ہیں. 2013 میں آپ دیکھیں کتنی دہشت گردی تھی. ہاں, سب سے بڑا آپ کو پتا بہت بڑا سارا ہوا تھا, 27 دسمبر کو محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ شہید ہو گئی تھی. اس کے باوجود بھی الیکشن جو تھے وہ اس میں 1 مہینہ کے لیے آگے گئے تھے, تو اس کے بعد الیکشن ہو گئے تھے. لیکن یہ کچھ لوگوں کی سازش تھی پہلے کہ اس طریقے سے کرا لے کہ 2 صوبوں میں پہلے کر لے. ان چیزوں نے جو حافظ صاحب فرما رہے ٹھیک ہے کہ ایک غیر یقینی صورتحال جو تھی وہ پیدا کی تھی. اب الیکشن جو ہے وہ ڈیفینیٹ ہوگا اور فیئر اینڈ فری ہوگا. یہ وہ والا فیئر اینڈ فری نہیں جو 2 بجے تک فیئر تھا اپنا 2018 میں, اور اس کے بعد وہ فری ہو گیا, پھر RTI سسٹم بٹھا دیا گیا. اب یہ پتھر پہ لکیر تو ہے, لیکن آپ اس لکیر پہ کوئی پتھر نہیں رکھ سکتا. اب یہ ڈیفینیٹ الیکشن جو ہے 8 فروری کو ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ دن دکھائے کہ تاکہ اس ملک کا دوبارہ جو ہے ایک جو خوشحالی کا پیغمبر ہے میاں نواز شریف, وہ دوبارہ. اچھا, آپ کو کیا سمجھ لگی ہے ابھی تک طاہر صاحب, ابھی تک کیا سمجھ لگی ہے؟ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس ملک میں 8 فروری کو الیکشن نہ ہو تو وہ کون ہے؟ میں ذاتی طور پہ تو نہیں اس کے بارے میں کوئی اپنا پروڈکشن کر سکتا, کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے. لیکن وہ جو قرارداد کی بات کر رہے ہیں سازش ہو رہی ہے نا, نہیں میری بات سنیں, وہ جو قرارداد ہے اس کی it does not comes in the ambit of the any legal statute. وہ کسی کانسٹیٹیوشن کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے جو ہے یہ قراردادیں پاس ہوتی ہیں. ہم بھی, میں 3 دفعہ ممبر رہا ہوں آلریڈی پارلیمنٹ کا, منسٹر بھی رہا ہوں. یہ قراردادیں پاس ہوتی ہے اس طرح سے, یعنی کسی کے اوپر آپ کو شک نہیں ہے, پاکستان مسلم لیگ نون کو کسی پہ کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی ایسی فورس کچھ بھی نہیں ہے جو نہیں چاہتے کہ الیکشن 8 فروری کو نہ ہو؟ شک اور یقین میں فرق ہے. شک ہو سکتا ہے, یقین ابھی تک کسی پہ نہیں ہے, لیکن میں اس کا شاید برملا اظہار نہیں کر سکا. لیکن ایک بات بڑی ضروری ہے مولانا صاحب, کہ چاہیے یہ ضرور تھا کہ اس دن اس کو کورم پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے, کیونکہ لا پروسیجرز کہتے ہیں, پریکٹس اینڈ پروسیجر, اگر آپ کورم پوائنٹ آؤٹ کرتے تو سب سے پہلے گنتی ہوگی, اس کے بعد کوئی دوسرا کام ہوگا, اس سے پہلے کوئی اور دوسرا کام نہیں ہو سکتا. وہ شک کے زمرے میں صرف چیئرمین سینٹ ہی آتے ہیں بس. آپ خود کہہ رہے ہیں جی, آپ کو یہ تو آپ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا, کورم تو سب سے پہلے ان کو پتا ہونا چاہیے نا. اگر کسی نے نہیں پوائنٹ آؤٹ کیا تو ان کو اجلاس نہیں شروع کرنا چاہیے, تو صرف وہی بندہ آتا ہے. نہیں, یہ ڈیپینڈ کہ کوئی ممبر جو ہے وہ اس کی کہے جی کورم پوائنٹ آؤٹ نہیں ہے, کورم پورا نہیں ہے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اینی ممبر جو پروسیجر میں لکھا ہوا ہے. ہاں, دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں چیئرمین صاحب, تو ہمیں وہ تو شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے, کچھ نہ تو ہے, کچھ نہ کچھ تو اندر ہے, سمجھ لیجیے. ٹھیک. بدر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے, کوئی کسی پہ شک, یقین, یا ٹھیک ہے کوئی بھی نہیں ہے؟ پھر آگے پوچھتے ہیں آپ سے. میں سمجھتا ہوں جو قراردادیں پیش کر رہے ہیں اور جو لیڈران کہہ رہے ہیں ان کی اپنی اپنی پرسپشن ہے, اپنا اپنا پرسپیکٹیو ہے. ہمیں ان کے پرسپیکٹیو کو سننا چاہیے, برداشت کرنا چاہیے, رسپیکٹ کرنی چاہیے. اور لیکن اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے اگر لوگوں کے پرسپیکٹیو کی آپ سن لیں اور بس آپ اس کو پھر اگنور کریں, کیونکہ اس ملک میں جو آئین اور قانون کہتا ہے اس کو فالو کرنا چاہیے. لوگوں کے پرسپیکٹیو کے اوپر اگر آپ جانے لگے تو پھر تو اس ملک میں ایک دن بھی نظام آگے نہیں چل سکتا. ہمیں اس ملک کے نظام کو آگے لے کے چلنا ہے. جو پاکستان کے آگے چیلنجز ہیں آج کرنٹ کے اور کل کو فیوچر کے, ان کو نمٹنے کے لیے الیکشن کا ہونا ضروری ہے, اور الیکشن کا وقت پہ ہونا اور ٹرانسپیرنٹ ہونا یہ ضروری ہے. میں حافظ صاحب سے بھی کمنٹ لوں گا اس کے اوپر. آپ کے بلاول بھٹو زرداری نے کل غالباً یا پرسوں کہا کہ ہم پنجاب کے اندر ان لوگوں کا صفایا کریں گے جنہیں جنرل ضیاء الحق نے مسلط کیا تھا, اور ان کو گھر میں گھس کر ماریں گے. گھر میں گھس کر مارنا دور کی بات ہے, پنجاب کے گھر میں گھس جائیں گے آپ پہلے؟ بلاول صاحب نے ایک سیاسی بات کی ہے کہ ہم گھر میں گھس کے ماریں گے, کاز ہمیں زبردستی جو ہے گھر میں گھس کے مارنے سے مراد کسی کے گھر میں گھسنے سے نہیں ہے. گھر میں گھسنے جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ پنجاب ہمارا ہے یا لاہور ہمارا ہے, تو ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم لاہور کے اندر بلاول بھٹو زرداری صاحب دیکھیں اتنا بڑا چیلنج انہوں نے لیا ہے کہ لاہور کے اندر آ کے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں, اور الیکشن لڑ کے ہم جب یہ الیکشن کی سیٹ جیتتے ہیں تو جیتنے کا مطلب ہے کہ ہم نے گھر میں آ کے فتح کر لی, اگلے کے گھر میں گھس کے اس کو شکست دے دی. کیونکہ یہ تو کسی کی سوچ ہے اور کسی کا دعویٰ ہے, تو دعوے کرنے سے کسی کا اپنا گھر تھوڑی ہو جاتا ہے. تو لاہور جو ہے پیپلز پارٹی کا گھر تھا, پیپلز پارٹی واپس اس کو حاصل کرنا چاہتی ہے, اور اس کے لیے ہم تگ و دو کر رہے ہیں.
कोशिश कर रहे हैं और मुकाबला भी कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला अब देखेंगे कि अल्लाह ताला कामयाबी से हमें नवाजेगा। जनरल ज़ियाउल हक ने आपको मुसल्लत किया ताहिर साहब, अब वो आएंगे और उस लाडले को घर में घुसकर मारेंगे, ये मैंने कल सुना। मैं उस बात पे नहीं करना चाह रहा, ये जो जनरल ज़ियाउल हक की बात की, या ना मैं जनरल अयूब की बात करना चाहता हूँ, ना जनरल यहिया की, कि किसने किसको मुसल्लत किया, ये तो एक सारी दुनिया को पता है, रोज़े रोशन की तरह यहाँ है। लेकिन ये जो दो बातें की हैं बदर साहब ने, बात एक है कि एक तो इलेक्शन की स्ट्रेटजी होती है। ज़ाहिर है बराबर साहब को हमारी तारीफें तो नहीं करेंगे, ना हम उनकी तारीफें करेंगे, ये इलेक्शन कैंपेन है, बट इट्स नॉट लोगों को बेवकूफ बनाना तो नहीं है नहीं, नॉट बेवकूफ बनाना, ये एक इलेक्शन की स्ट्रेटजी होती है। और दूसरे नंबर पे ख्वाब देखने पे पाबंदी बनाना, और जब उनके मिनिस्टर बन जाएंगे, वजीर खारजा हो जाएंगे, फिर उनकी तारीफ करना है, वो भी स्ट्रेटजी है, वो सियासत है। सर ये तो देखिए पूरे वर्ल्ड में सियासत में जो है मुल्क की बेहतरी के लिए या हालात की बेहतरी के लिए या लोगों की बेहतरी के लिए, अब सबसे पहले एजेंडा पता क्या होना चाहिए मौलाना साहब, मेरे दोनों भाई इत्तेफाक करेंगे कि आम आदमी जो जिस्म और रूह का रिश्ता जिनके लिए बरकरार रखना मुश्किल हो चुका है महंगाई की वजह से या जो जिस तरह से भी हो रहा है, उसको सबसे पहले सारे मिलकर एक जो है वो बात करें। दूसरा आपने कहा जी आप पे इतराज है कि लेवल प्ले फील्ड, क्या ऐसे लोगों को जहाँ आज आपने देखा मिलिट्री हॉस्पिटल में भी हमला किया गया, जीएसपी में हमला किया गया, तो उन लोगों को, सिर्फ उन लोगों को जो उस हमले में मुलव्वस से, क्या उनको सिर्फ इसलिए इजाजत दे दी जाए कि जी उन्होंने इलेक्शन लड़ना है और इतना बड़ा जो जुर्म किया उसके बारे में बात ही न की जाए? ये नहीं हो सकता। हाँ, और जो 76% जो कागजात उनके मंजूर हुए हैं, आपको लगता है कि श्योरली उसमें वो लोग नहीं है जिन्होंने हमला किया है, वो जो बाकी रेस्ट ऑफ 20 या 23% हैं, वो वही लोग हैं जिन्होंने हमला किया था, उनको मंजूर नहीं किया? ऐसा ही है, आप इस पर श्योर हैं जो तहरीक इंसाफ के कागजात? डिपेंड करता है। देखिए जी, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने जो हाई कोर्ट के ऑनरेबल लॉर्डशिप से जजेस साहबान हैं, उन्होंने जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल उन पे बनता है, तो जो रिटर्निंग ऑफिसर्स के खिलाफ उन्होंने फैसले दिए हैं, तो हम तो जाती तौर पे हम उस पर एतराज होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आई विल बी द लास्ट पर्सन कि अगर मैं कोई कंटेम्प्टिव रिमार्क्स दूं कभी भी किसी भी इवन सिविल जज साहब की अदालत के बारे में भी। तो बाकी जो इलेक्शन में, तो इलेक्शन तो होना कारकर्दगी की बुनियाद पे कि आपने पिछले जो जितनी भी देर अगर 42 माही रहे हैं या 2017 तक मियां नवाज शरीफ रहे हैं, तो क्या किसी ने कुछ किया यहाँ पे? क्या 1 करोड़ जो घर थे वो बन गए? क्या 50 लाख नौकरियां मिल गई? ये सारा इन चीजों पे इलेक्शन होना है। रोटी कपड़ा मकान मिल गया? नहीं। ठीक, हाफिज साहब जरा पॉलिटिकल लॉ से हट के जरा पॉलिटिकली आप अगर तजिया कर लें, घर में घुसकर सिंध के अंदर नून लीग पोजीशन में है मारने की, और पीपल्स पार्टी पंजाब में पोजीशन में है, जब आईपीपी के साथ भी इन्होंने सीट एडजस्टमेंट कर ली, आज खबर आई जनाब। वो वकास भाई ऑन द लाइटर साइड ये है कि जो जलसे के अंदर जब आप खड़े होते हैं और उस वक्त आप एक मूड के अंदर होते हैं और उसका ऑब्जेक्टिव आपके अपने जो ऑडियंस है उनको अट्रैक्ट करना होता है, exactly. तो ये चलती रहती है। मियां शहबाज शरीफ साहब की बड़ी स्टेटमेंट जरदारी साहब के बारे में है, इसको सीरियस नहीं बिलावल साहब एक नए एनर्जेटिक लीडर है, वो ये चाहते हैं कि पंजाब के अंदर स्पेस जो है वो दोबारा मिले, और इस वक्त जो पीटीआई वाला एक एनवायरनमेंट बना हुआ है उसके अंदर से वो अपनी स्पेस ज्यादा लेना चाहते हैं। और अल्टीमेटली आप ये देखिएगा कि अब तो मीडिया आ गया है, तो पहले भी स्टेटमेंट्स आप चलाया करते थे कि फलां लीडर साहब ने फलां लीडर के मुतालिक कहा, और अब भी दोबारा आप चलाएंगे जब इलेक्शंस के बाद एक गवर्नमेंट आएगी और ये दोबारा मिल के बैठेंगे, फिर इस मुल्क के अंदर जो है जमहूरियत के नाम के ऊपर या इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान के नाम के ऊपर ये मीटिंग्स भी करेंगे, इकट्ठे भी होंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज इसके अंदर आई है कि पाकिस्तान का आम आदमी जो है वो पहले भी 35-40 साल से इन दो पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से हमारे जो घर थे या हमारे जो गांव थे या हमारी जो फैमिलीज थी उनमें बहुत बड़ी डिवीजन रही है, और उस डिवीजन के बाद जब लोगों ने देखा कि ये दोबारा फिर इकट्ठे हो गए हैं और ये इकट्ठे हैं, तो फिर हमें भी कुछ सोच का मौका मिलना चाहिए। तो ये वो चीजें हैं कि लीडर्स को स्टेटमेंट वो नहीं देनी चाहिए कि जो बाद में उनके आगे आए। हाँ, एक चीज है, परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर आप डेफिनेटली क्रेडिट भी करें, डिसक्रेडिट भी करें, और यही किसी पॉलिटिकल पार्टी का एक ऑब्जेक्टिव भी होता है, मैनिफेस्टो भी होता है। लेकिन बात वो करनी नहीं चाहिए कि कल वो बात आपके सामने दोबारा आए और इस मीडिया के दौर के अंदर कि हर चीज जो है वो आपकी रिकॉर्ड की जाती है और लोग जो है फॉर रेफरेंस उसे कोट करते हैं, तो वो चीजें ऐसी नहीं होनी चाहिए। हाँ, दूसरी चीज मैं जिसकी तरफ आपको लास्ट में इशारा करना चाहूंगा वो ये है कि ये हमारे लीडर्स हैं, ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। पाकिस्तान के पास इन पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। अगर हमने जमहूरियत के अंदर रहना है तो ये अपने हाउस को इन ऑर्डर करें, जो इनके लॉयल वर्कर्स हैं उन्हें लेके आए, प्रोफेशनलिज्म लेके आए, इनके अंदर वो क्लास सामने आए जो मिडिल क्लास हो, जो इस मुल्क की खिदमत करे, आगे लेके जाए,
اور جو ایک شخص 2 دفعہ یا 3 دفعہ ممبر نیشنل اسمبلی ہو چکا ہے اس سے یہ جان چھڑائیں تاکہ جو الیکٹیبلز کے اندر آ کے یہ بڑے بڑے لیڈرز بھی کمپرومائز ہو رہے ہیں اس سے بھی جان اس ملک کی چھوٹی جائے اور یہ ملک بھی دوسرے ممالک کی طرح بہت اچھا، یہ پوائنٹ بہت اچھا ہے پاکستان ساؤتھ ایشیا کے اندر سب سے لوئسٹ ہے۔ بدر صاحب ایک تو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ جتنا لاہور دیکھیں نا آج تک آپ لوگ کہتے رہے دوسرے کہتے رہے کہ لاہور کے اندر زیادہ فنڈز استعمال کیے، میاں صاحب نے اس کو گڑھ بنا دیا، قلعہ بنا دیا شریف فیملی کا، لیکن بلاول اب کہہ رہے ہیں کہ لاہور کو تو بہت ضرورت ہے ابھی اس طرح سے اس کے اوپر فنڈز نہیں لگے، اس سے زیادہ تو لاڑکانہ ترقی کر گیا ہے اور کچھ زیادہ ضرورت ہے۔ بالکل، اگر آپ لاہور کے اندر آپ گلی کوچوں میں گھس کے دیکھیں تو میاں صاحب کے تو اپنے گھر کے ساتھ ایک نالا، گندا نالا ہے جس کو میاں صاحب نے آج تک کور نہیں کروایا۔ ان کے گھر کے پاس ایک سبزی اور فروٹ منڈی تھی جس کو زبردستی اٹھا دیا گیا، اور میاں صاحب کے گھر کی بیک سائیڈ پہ کرسچنز کی کالونی ہے، اگر آپ اس کو بہار کالونی کہتے ہیں، اگر آپ اس کے اندر جا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسرائیل اور فلسطین کا کیسے فرق ہوتا ہے۔ یہ تو میاں صاحب اگر پیچھے جا کے بہار کالونی میں دیکھیں تو ان کو پتہ چلے گا کہ ان کے پیچھے فلسطین کیسا ہے۔ وہ تو جس طریقے سے ایک آبادی کے اندر رہ رہے ہیں ماڈل ٹاؤن کی، گھر کے بالکل پیچھے، دیوار کے پیچھے ماڈل ٹاؤن میں بہار کالونی ہے، ادھر جا کے دیکھیں کہ کرسچنوں کی جو آبادی ہے کیسی ہے۔ خلیل بھائی کیا کیا آپ نے؟ فلسطین اس وجہ سے کہا ہے کہ ان لوگوں کی حالت کیسے رکھی ہوئی ہے۔ میاں صاحب نے اتنے سال یہاں پہ حکومت کی ہے، کیوں نہیں ان آبادیوں کے حالت بہتر کی؟ اندر تو سارے صفحے پھٹے ہوئے ہیں۔ جی طاہر صاحب، میں سمجھتا ہوں بدر صاحب نے مثال جو ہے وہ اس کا جو کمپیریزن کیا ہے فلسطین اور اسرائیل کا، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ باقی کام ہونے والا ہو، بہت ساری زندگی کام تو نہیں ہوتا۔ زیادہ 71 میں یہ پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو صاحب، اس کے بعد محترمہ 2 دفعہ پرائم منسٹر بنی، پھر لاہور میں بدر صاحب کے والد محترم فیڈرل منسٹر ہوتے تھے، تو بہت سارے کام ان کو پتہ ہے، بڑے بہت ہمارا ان سے بہت اچھا تعلق تھا۔ تو اس لیے جو یہ کہہ رہے ہیں اگر ہم مل کے آپ کر لوں بات اندرون شہر کی، تو ان کو پتا کہ وہاں پہ کیا حالت ہے، جو ان کا اپنا حلقہ تھا جس میں یہ 2 دفعہ فیڈرل منسٹر ہے۔ کہ میں ذاتیات پہ آنا نہیں چاہتا، میں اس میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ تو میاں صاحب کو دوبارہ بھی موقع ملے گا اور کام بھی کریں گے، اور کام پہلے بھی بہت کیا ہے۔ جو 10 گھنٹے 12 گھنٹے آپ راولپنڈی جاتے تھے، آپ 3.5 گھنٹے میں لاہور سے اپنا یار اس گندے نالے کو پکا کروا دیجیے گا اس دفعہ بس۔ یہ گندے نالے تو بہت زیادہ ہیں، لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے مولانا صاحب، جو آپ نے فرمایا آپ کا حکم ہو گیا جی۔ چلیں بہت شکریہ جناب۔ کیسے رہے وہاں پہ؟ سوئی گیس ہی دی، میاں صاحب نے نہیں دی تھی، میرے والد نے سوئی گیس دی تھی۔ میں تو بدر صاحب بہت زیادہ احترام کرتا ہوں، میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں جی، میں تو بہت چلیں جی، آپ کے یہ تو عوام نے فیصلہ کرنا ہے کس نے سوئی گیس دی، کس نے نالے پکے کروانے ہیں، یا کس نے کام کیا ہے۔ بہرحال بہت شکریہ آپ کا سب کا۔ آج کے پروگرام سے اتنا، اجازت، اللہ حافظ۔